acceptance, graceful acceptance, not only acceptance but graceful acceptance फर्स्ट पार्ट ऑफ रिकवरी होता है. जिस तरह वो 12 स्टेप्स में भी कहा जाता है कि आई एडमिटेड दैट आई वाज पावरलेस in front of this disease and my life had become unmanageable. तो इसी तरह जो acceptance है, it is the first step towards any disease, other disease भी. जैसे कि जो 12 steps हैं वो particularly बनाए गए थे alcoholism के लिए और drug के लिए, addiction के लिए, लेकिन बाकी बीमारियों के लिए भी ये जो step है, first step है, ये ज़रूरी है. लेकिन इसके साथ साथ ही बाकी जितनी हमारी लाइफ के इश्यूज़ होते हैं, मेरा ख़्याल है कि उनमें भी जो एक्सेप्टेंस है अब बहुत ज़रूरी है. जिस तरह हमें जिस्मानी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ख़ुराक की ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए, ऐसे ही अगर हमें ज़हनी तौर पे भी ज़िंदा रहना है, माइंड अपने को भी ज़िंदा रखना है, तो उसे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होगी. एक्सेप्टेंस जो है वो एक कोर इंग्रेडिएंट है हमारी ज़हनी सेहत के लिए. तो इसके अंदर तो बिल्कुल हमें जो है ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस उसकी तरफ जाना चाहिए. और ये कोई वो नहीं है कि हमारी कोई डिफ़ीट होगी अगर हमने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. बेसिकली एक्सेप्टेंस इस तरह से आपको समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई भी वाक़या पेश आया है, कोई सदमा है, कोई तकलीफ़ है, कोई तकलीफ़ पहुंची है, कोई बीमारी आपको डायग्नोस हुई है, तो आपने उसको ये सोचना है कि आप अब क्या कर सकते हैं. जब भी हमारे पास फैमिलीज़ या पेशेंट्स आते हैं और हम उन पे मूड डिसऑर्डर्स या एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बेसिकली डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. और जब तक डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता तो हम लोग इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर सकते कि पेशेंट या फैमिली जो है वो रिकवरी में रहेगी. और डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट को भूलने की वजह से ही जो है वो बेसिकली रिकवरी जो है वो ट्रैक से हट जाती है. तो हम इसको बेसिकली 4 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करते हैं कि एडिक्शन या कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है वो प्राइमरी, प्रोग्रेसिव, क्रोनिक एंड पोटेंशियली फेटल. अब इन चारों लफ्ज़ों को समझना ही बहुत ज़रूरी है. और जो डिनाइल पेशेंट का या फैमिली का जब आता है तो उसकी एक मेन रीज़न यही होती है कि उनका डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो इतना क्लियर नहीं है. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो. आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट. मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी. आज जैसे कि संडे है, संडे स्पेशल हमारा डॉक्टर्स एनक्लेव विलिंग वे स्टूडियो लाहौर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है. और आज का शो जो संडे स्पेशल कहलाता है, थोड़ा सा स्पेशल भी होता है क्योंकि इस शो में हम अपने लास्ट वीक के जितने भी शोज़ हुए हैं उनके मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, दोबारा से उनको रिव्यू करते हैं. जो ऑडियंस के क्वेश्चंस होते हैं उसके रिगार्डिंग जो क्वेरीज़ रह गई होती हैं अनआंसर्ड, उनको हम टॉपिक पे लेके आते हैं, शो का पार्ट बनाते हैं. तो आज का शो स्टार्ट करने से पहले मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने व्यूज़ का, अपने कमेंट्स पास कर सकते हैं, अपने कमेंट्स हम तक पहुँचा सकते हैं थ्रू आवर लाइव फेसबुक एंड यूट्यूब आप जो ब्रॉडकास्ट चल रही है. इसके अलावा हमारा जो लाइव व्हाट्सएप नंबर भी है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मेल की सूरत में, वीडियो कॉल की सूरत में, वीडियो मैसेज की सूरत में, या वैसे ही टेक्स्ट कर सकते हैं. तो ताकि आपका जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम तक पहुंच सकें और हम उनको अपने शो का पार्ट बना सकें. तो आज का शो जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको हम अगर आगाज़ करें टॉपिक नंबर 1 से, तो इट इज़ अबाउट लेटिंग गो, इट इज़ अबाउट ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, इट इज़ अबाउट सरेंडरिंग टू हैव योर ओन पीस. कि अपने पीस की खातिर, अपनी सुकून की खातिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी सिचुएशन है. इसका ये मतलब नहीं कि आप सरेंडर कर रहे हैं, आप कोई एफ़र्ट नहीं करेंगे. इसका ये बस मतलब है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो बात है अब उसमें ज़्यादा तब्दीली आने का इम्कान नहीं है. जो सूरत हाल आपके कंट्रोल के अंदर है आप उसमें अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और जो सूरत हाल आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, बेसिकली जो काम आपके पावर के अंदर नहीं है, आप उसको लेट गो कर रहे हैं, आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो इसी के मुतल्लिक एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, हम उसको देखते हैं और मज़ीद डिस्कशन इस वीडियो क्लिप के बाद करते हैं. कि जैसे हम यहाँ पे शब रोज़ एडिक्ट्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ काम करते हैं, तो मैंने ये नोट किया कि एडिक्शन में कोई ना कोई सुकून नशे में
وہ ایڈکٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اس کی زندگی میں سکون کی بہت کمی ہوتی ہے. اور اسی طرح فیملیز میں نے آپ کو دیکھا بہت ہی اطمینان اور مطمئن اور کسی قسم کا کوئی فیئر نہیں ہے, جیسے ہیلڈ پرسن ہوتا ہے, کوئی ہیلڈ ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو اطمینان کا جو یہ سفر ہے, جو کہ وی نو دیٹ ریکوری کا, بٹ میں چاہوں گی کہ ہمارے آڈینس کو آپ ضرور ویورز کو بتائیں یہ آپ نے کیسے پایا؟ اتنا سا ایک لفظ ہے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے, اور ہر موقع پہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں, ہم مان گئے. اس کے اندر ہے ساری فلسفی, اس کے اندر ہے سارا راز, کیونکہ یہ چھڑوا دیتا ہے بندے سے ہیکڑی, چلاکی اور وہ جو استادیاں ہوتی ہیں. اور جو نہیں مانتے, اصل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن رکھتے ہیں, اختلاف رکھتے ہیں, اور سخت قسم کا اناد ٹائپ نا, دشمنی والا. مان گئے, ہم مان گئے, اوئے ہوئے آپ ایک دم سیرین ہو جاتے ہیں. تو میں نے وہ ساری چلا کے میں کر چکا تھا پہلے, میں ان کا انجام دیکھ چکا تھا, تو میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا. مجھے بات جلدی سمجھ آئی تو یہ ساری حرکتیں تو میں کر چکا ہوں, ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, صرف پریشانی رہتی ہے, ہر وقت آدمی ٹینشن میں رہتا ہے. جب اپنے پروگرام میں یہ لفظ آیا نا, ہم مان گئے, یعنی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں, تو بس پھر میں 3 لوگوں کا 3 کیٹیگریز جو تھراپسٹ کی ہے نا, ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, کیونکہ ان کا کہیں نہ کہیں میری ریکوری میں رول ہے. اس رول کی وجہ سے میں اس پوری برادری کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں ان میں سے یہ ہوں تو بس میں بچ جاتا ہوں, بس سر آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے, کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. بہرحال وہ راز وہ ہے اس مان جانے میں. تو جو بندہ اپنی چھوڑتا جائے گا اور مانتا جائے گا دوسروں کی جو اس کے حق میں اچھے ہیں, تو بس مجھے یہ ساری باتیں جو ملی میں ان کو مان گیا. ہمارے پروگرام میں بھی ایک گارنٹی ہے, آپ ہماری باتوں پہ عمل کریں, اگر آپ کو پسند نہ آئے تو جو آپ نے چھوڑا ہے وہ آپ کو مل جائے گا, وہ کہیں نہیں گیا, وہ کہیں نہیں گیا. اچھا اس میں وہ کہتے ہیں اے پاور گریٹر دین یور سیلف, ٹھیک, اور پھر کیم ٹو بلیو, یہ جو مان گئے والی بات ہے نا, کہ کیم ٹو بلیو دیٹ اے پاور گریٹر دین یور سیلف کوڈ ریسٹور یو ٹو سینٹی. اب یہ اتنے سخت لفظ ہیں, دھکے پڑتے ہیں اس سے, کہ ریسٹور کا مطلب ہے جو کہ پہلے کبھی تھی آپ کی عقل سلیم, اب نہیں ہے, اور یہ پاگل پن سا چھایا ہوا ہے, جنون سا چھایا ہوا ہے. تو کوئی طاقت جو آپ سے بڑھ کر ہو, آپ خود نہیں یا آپ سے کمتر نہیں, آپ کے برابر نہیں, کوئی پاور جو آپ سے بڑھ کے ہو, وہ آپ کے علاقے کا چاہے ایس ایچ او ہو, یا آپ کے ابا ہو, یا کوئی ڈاکٹر ہو, یا کوئی ریکورنگ ایڈکٹ جس کی آپ پہ چلتی ہو, جس کی پاور جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اونچے درجے کی ہو پاور, وہی مائٹ کا جو اس کا ایک رول ہے, جو مائٹی رول ہے اس کا کہیں نہ کہیں بنتا ہو, تو وہ آپ کی یہ جنون یا پاگل پن جو کسی نشے کی طرف ہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک پہلا سٹیپ ہے, جو ہوگا تو دوسرا ہوگا, اور وہ پہلا سٹیپ 2 سخت مکے ہیں کھانے والی بات. پہلا مکہ یہ ہے کہ میں نشے کے سامنے بے بس ہوں. وہ جو میں سوچتا تھا کہ جب چاہوں پکڑوں جب چاہوں چھوڑوں, اب نہیں ہوگا. نشے نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی مائٹی ہے, اور میں اس کے سامنے بے بس ہوں. اس بات کو گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کے ساتھ آپ کا بس نہیں چلتا اس سے کنارہ کر لیں. اور دوسرا زبردست مکہ یہ ہے کہ اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے, نشے نے, یعنی میری زندگی کو نظم و ضبط سے خالی کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ 2 باتیں ہیں. اگر کوئی مان لے کہ نشے کے معاملے میں میں بے بس ہوں, نہ جگہ نہ وقت نہ مقدار, کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہا, اور اس بات نے میری زندگی کو غیر منظم کر دیا, مہذب لفظوں میں برباد کر دیا, جیسے کہ ساری دنیا کہتی ہے. اور اس کے بعد آپ سٹیپ 2 پہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں پھر میں مان گیا کہ ایک طاقت جو مجھ سے بڑھ کے ہے, ایک پاسبلٹی کی طرف آپ کا دھیان چلا گیا کہ وہ مجھے اس جنون سے نکال سکتی ہے. اور پھر تیسرا سٹیپ آتا ہے کہ میڈ اے ڈیسیژن. یہ سٹیپ 3 ہے 12 قدموں میں سے. میڈ اے ڈیسیژن, کیا کچھ نہیں,
صرف فیصلہ کیا ہے کہ میڈ اے ڈیسیژن، یعنی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی مرضی اور اپنی زندگی کا رخ خدا کی طرف موڑ دوں گا جیسا کہ میں خدا کو سمجھتا ہوں. اچھا، یہ جو خدا ہے جسے ہم کہتے ہیں دا گاڈ آف یور اون انڈرسٹینڈنگ، جی یہ ایک خدا کا ہمارا تصور ہوتا ہے جو ہمیں باہر سے ملتا ہے، جی اور ایک خدا کا تصور ہوتا ہے جو ہمیں اندر سے ملتا ہے. تو دونوں کا جو امیلگم ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کا. اور پھر چوتھا سٹیپ آتا ہے کہ اپنی زندگی کا بہی کھاتا بنا لیں کہ، اور وہ بھی ڈر کے بغیر، خوف کے بغیر، اور تلاش کے ساتھ کہ کیا بچ گیا ہے اور کیا تباہ ہو گیا ہے، اور اپنے کردار کی خامیاں جو کہ نشے کی بیماری کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ نہیں ہوتی، نتیجہ ہوتی ہے. جیسے شراب پینے سے آگے برائیاں آتی ہیں. برائیوں والا بندہ شراب نہیں پیتا، شراب پیتا ہے تو برائیوں کی طرف جاتا ہے. تو چوتھا یہ، تو پھر اس طرح یہ 12 قدم جو ہے ایک ہیوی ڈیوٹی کام کو چھوٹا چھوٹا کر کے تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن میرے دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ پروگرام اس کو زیادہ جی متاثر کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے جو صحیح معنوں میں برباد ہوا ہوتا ہے. رگڑا جس نے زندگی، تو رگڑا جو ہے جسے ہٹ باٹم کہا جاتا ہے، جس نے رگڑا کھایا ہوتا ہے، یہ ایک پرسیپشن ہے. آپ کو ایک بندہ ملے گا معمولی باتوں کا فکر کرتے ہوئے، اور دوسرا بندہ ملے گا قیامت آ جائے کہتا ہے کی ہوا ہے کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک پرسیپشن ہے جو ہم نے کریٹ کرنا ہوتا ہے ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں. کیونکہ ہمارے ہاں جو مریض آتے ہیں انہوں نے رگڑا شگڑا کوئی نہیں کھایا ہوتا، ان کی فیملی نے رگڑا کھایا ہوتا ہے، اور وہ انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑھاس نکال رہے ہوتے ہیں، پرووکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کی فیملی کو بھی بتاتے ہیں کہ کیسے یہ پرسیپشن پیدا کرنا ضروری ہے کہ رگڑا کھایا ہوا ہے. اور پرسیپشن ایک چیز ہے جو ریالٹی سے ہٹ کے ہوتی ہے اور ریالٹی سے سٹرونگ ہوتی ہے. اگر کسی بندے کا پرسیپشن ہے کہ وہ برباد ہے، چاہے وہ نہ بھی ہو، تو یہ چیز زیادہ متاثر کرے گی. اور اگر کسی بندے کا پرسیپشن یہ ہے کہ میں برباد نہیں ہوں، چاہے جتنا مرضی ہو، چاہے جتنا مرضی برباد ہو، تو وہ جیسے نیرو بانسری بجا رہا تھا جب کہ روم جل رہا تھا، تو پھر اس کا حساب تو وہ ہے. تو جب ہم بات چیت کرتے ہیں کسی ایڈکٹ سے، جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی باتوں سے اور انداز سے، باڈی لینگویج سے اور مثالوں سے اور گفتگو سے یہ پرسیپشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بربادی کو، جتنی کہ وہ ہے اس کی بربادی، اس سے زیادہ سمجھنے لگے. لیکن عام طور پر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی برباد ہو تو اس کو تسلی دو کہ تم ابھی برباد نہیں ہو. جیسے کہ نشے کے مریض کو والدین یہ فکرہ ضرور کہتے ہیں کہ حالاں بھی ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑا. تو جب کسی کو یہ تسلی دی جائے گی کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، کہتے ہیں چلو پھر کیا جلدی کیا ہے، صحیح بات. جب بگڑے گا تو دیکھا جائے گا. اور بہت سارے مریض ہمارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں 20 سال کا ہوں، تو 10 سال تو نشہ کرنا بنتا ہے، یہ تو آگے چل کے چھوڑ دوں گا. اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بیماری سیم رہتی ہے. یہ بیماری سیم نہیں رہتی، یہ کرونک ہے اور پروگریسو ہے. یہ ہر روز بڑھ رہی ہوتی ہے. ہر پرائمری کرونک پروگریسو النس جو ہے وہ آپ کو پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ ہیئر اینڈ ناؤ میں کچھ کر لو. جو سینیریو آج چل رہا ہے کل نہیں ہوگا، کل سینیریو بدل جائے گا. آپ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اگر آپ کچھ نہیں کرو گے تو معاملات سٹیٹس کو میں رہیں گے. معاملات جو ہے ایڈورسٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں ورک آؤٹس کرنے کی ضرورت ہوگی. مریضوں سے جو بات کرنی ہوتی ہے اس میں واضح و نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بس آپ ایک ایسے سوال کرتے ہیں اپنے لوڈ ون سے جو نشے کی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ایسے سوال کرتے ہیں جو اس کے دماغ میں روشنی پیدا کریں اور دماغ کو سوچنے پہ مجبور کریں. آپ مریضوں کو جواب نہ دیں، انہیں جوابوں کی ضرورت نہیں، جواب ان کو بڑے آتے ہیں. انہیں سوالوں کی ضرورت ہے کہ
وہ اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے، تو آپ ان سے وہ سوال کر لیجئے جن کی ان کو ضرورت ہے. تو یہ جو ہم ڈراتے ہیں، کبھی موت سے ڈراتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں تمہارا جگر تباہ ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے مر جاؤ گے، تو وہ کہتا ہے تم نے نہیں مرنا، میں نے اکیلے نہیں مرنا ہے، آخر میں تو سب نے مرنا ہی ہے، تو میں نشہ کرتے کرتے مر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. جی، ابھی ہم نے ویڈیو دیکھی جس میں ڈاکٹر صداقت میں شمائلہ اور 31 ایئرس کی ریکوری کے ساتھ جو پیشنٹ ہیں واجد صاحب، وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح ایکسیپٹنس، گریسفل ایکسیپٹنس، ناٹ اونلی ایکسیپٹنس بٹ گریسفل ایکسیپٹنس فرسٹ پارٹ آف ریکوری ہوتا ہے. جس طرح وہ 12 اسٹیپس میں بھی کہا جاتا ہے کہ آئی ایڈمیٹڈ دیٹ آئی واز پاور لیس in front of this disease and my life had become unmanageable. تو اسی طرح جو acceptance ہے it is the first step towards any disease, other disease بھی. جیسے کہ جو 12 steps ہیں وہ particularly بنائے گئے تھے الکوہلزم کے لیے اور ڈرگ کے لیے، ایڈکشن کے لیے، لیکن باقی بیماریوں کے لیے بھی یہ جو اسٹیپ ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے، یہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی باقی جتنی ہماری لائف کے ایشوز ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان میں بھی جو ایکسیپٹنس ہے اب بہت ضروری ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ اپنے پینل کے ساتھ بھی انٹروڈیوس کرواؤں جو بیٹھے ہیں، بیتاب ہیں اپنا انپٹ دینے کے لیے. ڈاکٹر شاہ سوار جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ ڈاکٹر عائشہ. تو ڈاکٹر شاہ سوار، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سرنڈر فار یور اون پیس کیا کر دینا چاہیے؟ کیا یہ کوئی ڈیفیٹ نہیں کہلائے گی کہ آپ اگر سرنڈر کر رہے ہیں اپنی جو ہے ڈریمز کو دبا رہے ہیں؟ جی تھینک یو ڈاکٹر احمد. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جس طرح ہمیں جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کے لیے، ایسے ہی اگر ہمیں ذہنی طور پہ بھی زندہ رہنا ہے، مائنڈ اپنے کو بھی زندہ رکھنا ہے، تو اسے ایکسیپٹنس کی ضرورت ہوگی. ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایک کور انگریڈینٹ ہے ہماری ذہنی صحت کے لیے. تو اس کے اندر تو بالکل ہمیں جو ہے گریسفل ایکسیپٹنس اس کی طرف جانا چاہیے. اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی ڈیفیٹ ہوگی اگر ہم نے کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. بیسیکلی ایکسیپٹنس اس طرح سے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی بیماری آپ کو ڈائگنوز ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو یہ سوچنا ہے کہ آپ اب کیا کر سکتے ہیں. کیا آپ دنیا کو بدل دیں گے، یعنی کہ جو صدمہ تکلیف پہنچا اس کو انڈو کر دیں گے کسی طرح، یا آپ اس کو جو اب ہو گیا ہے اس کو اب آپ کسی طرح سے مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو جو ایک صحت مند ذہن ہے وہ اسی طرف جائے گا، یا کچھ سوچ بچار کے بعد انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ جو ہو گیا ہے اب ہم اس کو تو نہیں بدل سکتے. جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس سچویشن کے اندر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی ایک اسٹوئسزم جو فلاسفی ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ہماری تکلیف ہے وہ اس چیز سے نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے، کیا واقعہ ہوا ہے، بلکہ ہماری جو ججمنٹ ہوتی ہے اس ہماری پرسیپشن کے بارے میں، بالکل جو ہماری پرسیپشن ہے، جو ہماری ججمنٹ ہے اس سچویشن کو لے کے، وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کیا ہم پہ گزرے گی. اسی طرح ایک فلاسفی کے اندر کنسیپٹ ہے ایبسرڈزم کا، جس پر البرٹ کیمس جس کا وہ فاؤنڈر ہے، ایوری تھنگ از، بالکل وہ کہتا ہے کہ ہر چیز ایبسرڈ. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہماری انر ڈیزائرز ہیں اور جو ایک یونیورس کی سائلنس ہے کہ ہمیں کوئی جواب نہیں دیتی، ہم ایک مقصد ڈھونڈ رہے ہیں اور یونیورس ہمیں کوئی جواب نہیں دیتی، بالکل، تو ایک کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے صورتحال کے اندر. اس کنفلکٹ سے ہماری ذہنی صحت خراب ہوتی ہے، ہم پریشانی میں جاتے ہیں. تو اس کا حل وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کو کوئی وہ میننگ نہیں ملنے والا، کوئی معنی نہیں ہے زندگی کا، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. میں وہ پروموٹ نہیں کر رہا، بس ویسے میں بتا رہا ہوں کہ ایک فلاسفی ہے ڈفرینٹ، یعنی کہ جو لوگ سوچتے ہیں وہ ایکسیپٹنس ہر ایک فیلڈ کے اندر آ رہی ہے. اسی طرح جو ماڈرن فلاسفی آ گئی اب سائیکالوجی کے اندر، تو اس کے اندر بھی جو ایک تھراپی ہے ACT، ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی، اس کے اندر بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے اندر بیسیکلی جو آپ ڈفرینٹ اس کی جو پورا پروسیس ہے اس کے اندر آپ کو اس چیز سے گزارا جاتا ہے کہ جو بھی واقعہ یا جو بھی آپ کے ساتھ سانحہ ہوا ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کروایا جاتا ہے، اور پھر کمٹمنٹ کی جاتی ہے. کمٹمنٹ یہ کہ آپ نے اپنی لائف کو کیسے امپروو کرنا ہے، رسپانسبلٹی آپ اپنی لیتے ہیں. اسی سے مجھے وہ سرینٹی پریئر بھی یاد آتی ہے
کہ جو کہتی ہے کہ گاڈ گرانٹ اس سیرینٹی ٹو ایکسیپٹ دا تھنگس وی کی ناٹ چینج اینڈ کریج ٹو چینج دا تھنگس دیٹ وی کین اینڈ دا وزڈم ٹو نو دا ڈفرینس، کہ جو چیز اب نہیں اب ہو رہی، چینج نہیں ہو سکتی، اس کی وہ سیرینٹی دے دے کہ اب اس کو میں ایکسیپٹ کر لوں، جو چیز چینج کر سکتا ہوں اس کی کریج دے دے، اور وہ وزڈم بھی دے دے کہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ وٹ کین بی چینج اینڈ وٹ کین ناٹ بی چینجڈ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر کسی کی جاب چلی گئی ہے تو اس کو اب تکلیف ہوئی ہے، صدمہ پہنچا ہے، لیکن اب اس کے پاس دو آپشن ہے، یا تو وہ اس کے اوپر وہ روتا رہے، پڑھنے لگ جائے، روتا رہے اور غمگین ہوتا رہے، ڈپریشن میں چلا جائے، یا پھر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے اور اپنی جو انرجی ہے جو اس نے اس کے اوپر صدمہ میں لگانی ہے، جو اس کے اوپر غم کرنے میں لگانی ہے، رونے میں لگانی ہے، اس کو اس انرجی کو وہ اس چیز کے لیے یوز کر لے، کوئی نئی جاب تلاش کرنا شروع کر دے یا کوئی نیا روزگار کا موقع تلاش کرنا شروع کر دے۔ تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے ہاؤ دے ول رسپونڈ۔ بالکل جی، تو سرنڈر ویسے ایک ایکٹیو پروسیس بھی ہوتا ہے، اٹ از ناٹ کہ سم تھنگ یو جسٹ ڈو کہ بس ٹھیک ہے سرنڈر ہے تو کر لیا، اٹ از این ایکٹیو پروسیس۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی کانشیس ایفرٹ کرنی ہے ٹو سرنڈر، کہ آپ سوچتے ہیں کہ دس از واٹ اٹ از، جو چیز ہو چکی ہے، جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی، جاب چلی گئی ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ، کوئی بھی اسٹریسر ہو سکتا ہے جس کو آپ ایکسیپٹنس کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ فیو ڈیز میں اس کے متعلق آپ کو جو نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں ان کی اماؤنٹ کافی زیادہ ہو، تو ایکٹیولی آپ نے ان کا رپلائی کرنا ہے اپنی برین میں، سیلف ٹاک جسے کہتے ہیں، ریفلیکشن کسے کہتے ہیں، کہ دس از واٹ اٹ از، اور اس کو اب میں نے ایکسیپٹنس کی طرف لے کے جانا ہے۔ بالکل۔ اب ایڈکشن کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو اب اگر کسی کو پتہ چلا ہے ایڈکشن جتنی ایک بیماری ہے جو کہ لوگ نہیں سمجھتے، یا جن کو اگر جب ادراک ہوتا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے، جب وہ سیلف ڈائگنوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ان کو یہ بیماری ہوگی ہے، جو ایک کرونک ہے، پروگریسو ہے، پرائمری ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف مینجمنٹ ہے، کوئی کیور نہیں ہے، صرف ٹریٹمنٹ ہے، مینجمنٹ ہے، جس سے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بھی ایک بڑا دل گردے کا کام ہے، اور لوگوں کو اس میں کافی مشکلات آتی ہیں۔ بالکل، اس میں وہ جو پیشنٹس کی فیملیز ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اٹ از اے کرونک ڈیزیز، تو سم ٹائمس وہ مس کنسیپشن کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے دے بیکم مور سیڈ، مور ڈپریسڈ، کہ اب اس طرح ہی یہ کرائسس چلتے رہیں گے، تو وہاں پہ بھی انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹ از ناٹ لائک دیٹ، جس طرح باقی بیماریاں ہیں، شوگر کی بیماری ہے، ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے، تو کبھی انکریز ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی اب وہ انکریز بلڈ پریشر کے ساتھ گزاریں گے۔ جب میڈیکیشن ہوتی ہے، جب لائف اسٹائل بہتر ہوتا ہے، تو ایک نارمل بلڈ پریشر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو ایک تو پارٹ ہو گیا کہ ان اینی ادر ڈیزیز، ان اینی لائف سرکمسٹانس، اسٹریس کے اندر جو فرسٹ اسٹیپ ہے اس کو ڈیل کرنے کا، وہ ایکسیپٹنس کا ہے، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ دس از وٹ اٹ از، جو کہا بھی جاتا ہے، زیادہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ اٹ از وٹ اٹ از۔ بالکل ایسے۔ تو آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے اور اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ روتے روتے کہ بس ٹھیک ہے اب ایسا ہی ہے، آپ نے اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ دس از اٹ وٹ اٹ از اینڈ ہاؤ آئی کین موو فارورڈ، اس کو کیسے لے کے چل سکتا ہوں۔ جی ڈاکٹر احمد، اور ایڈکشن کے اندر جو ایکسیپٹنس والا کنسیپٹ ہے وہ 12 اسٹیپ پروگرام کے اندر اتنا خوبصورتی سے سمویا ہوا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب ہیل ہونے کی طرف شروع ہو گئے ہیں، اور آپ اس کو اپنی زندگی میں کسی بھی سچویشن میں اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے اندر وہ پہلا یہی ہے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اپنے دل سے کہ آپ پاور لیس ہیں اپنی ایڈکشن کے اوپر، یا اپنی کسی سچویشن کو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اوپر، اور آپ کو جو ہے نا وہ مدد کی ضرورت ہے، آپ کی لائف جو ہے مینیجیبل ہو گئی ہے، اور آپ کسی اپنے سے بڑی پاور کے اوپر اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ہیلپ کرے، آپ کی سینٹی کو ریسٹور کرنے میں ایڈکشن کے اندر، یا آپ کی جو سچویشن ہے اس سے نکلنے کے اندر آپ کی کو ہیلپ کرے۔ ابھی ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح ایکسیپٹنس بیکمز دا فرسٹ اسٹیپ ان ریکوری، کہ کوئی بھی اگر ڈیزیز ہے، کوئی بھی اسٹریسفل سچویشن ہے، تو گریف کا سٹیج بھی جو اینڈ ہوتا ہے ایکسیپٹنس پہ اینڈ ہوتا ہے، تو جتنی جلدی وہ ایکسیپٹنس کا سٹیج آ جائے تو اتنی جلدی ہم ڈیزیز کو، جتنی جلدی اس اسٹریس کو ریزولو کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹاپک پہ ہم چلتے ہیں جو کہ
ڈیزیز کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے اور ایڈکشن کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. سو بیسکلی دا نیکسٹ ٹاپک از کہ وٹ از ایکچولی ایڈکشن, جسے ہم ایڈکشن کہتے ہیں تو وہ میڈیسن میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے, میڈیسن میں اس کو کیا نام دیا جاتا ہے, جو سبسٹانس یوز ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں, تو وٹ اٹ از ایگزیکٹلی, اور اس کے متعلق جو سوسائٹی کے اندر کامن متھس ہیں, کامن مسکنسیپشنز ہیں, غلط فہمیاں ہیں اس کے متعلق, وہ کیا ہیں اور کس طرح وہ سوسائٹی کے اندر جو مریض ہیں ایڈکشن کے ان کے لیے ہارمفل رہتی ہیں, فیملیز کے لیے مشکلات میں لے کے آتی ہیں, فیملیز جو عرصے تک اپنے مریضوں کو علاج کے اندر نہیں لے کے آتی ان غلط فہمیوں کی وجہ سے, تو وہ ایکچولی میں ہیں کیا اور ان کو کس طرح ریزولو کیا جا سکتا ہے. تو اسی کے متعلق ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو ڈاکٹر طارق کرائیں فرام کراچی ولنگ ویز کلفٹن بتاتے ہیں کہ ایڈکشن کیا ہے اور کیا مسکنسیپشنز کامن ہیں. تو دیکھتے ہیں ہم یہ ویڈیو کلپ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ نشہ ایک بیماری ہے, ابھی تک اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے. اگر یہ بیماری ہے تو پلیز اس کو ڈسکرائب کریں کہ نشہ بیماری کیسے ہے. ڈاکٹر وجاہت, اس کو جو اگر سائنٹیفکلی اب اگر دیکھیں تو نشہ جو ہے کرونک ریلیپسنگ ڈس آرڈر ہے, جی, جو کہ کمپلسو بیہیویئر سے شروع ہوتا ہے, جس میں انسان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں, میڈیکل کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں, سائیکولوجیکل کانسیکوینسز, لیکن ڈسپائٹ اس پورے ہونے کے باوجود بھی وہ ایک سسٹم میں ٹریپ رہتا ہے جس میں مختلف رولز ہیں, بایولوجیکل رولز ہیں, ڈفرینٹ فیکٹرز رول کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جس میں بایولوجیکل ہے, سائیکولوجیکل ہے, انوائرمنٹل ہے, پرسنالٹیز کی چیزیں ہیں, ملٹیپل چیزیں مل کے ایک ڈس آرڈر کی فارم میں چینج کرتے ہیں. بالکل, مطلب ایک ایسی بیماری جو کہ ہماری جسم میں جا کے جسم کی کیمیکلز یا ہارمونز کو یا سیلز کو بدلتی ہے تو یہ بیماری ہوتی ہے. جی بالکل. تو اگر یہ بیماری ہے تو پھر اس کا یقیناً کوئی علاج بھی ہے. تو ہم ولنگ ویز کی توسط سے اس علاج کو کس طریقے سے کر رہے ہیں, تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دس از کرونک النس. کرونک النس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مینجمنٹ لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے, تو لمبے عرصے کا مینجمنٹ ہونے کی وجہ سے اس میں ڈفرینٹ فیزز سے گزرنا ہوتا ہے. تو وہ جو کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم گئے ڈاکٹر کے پاس 2 سیشن لیے, 1 سیشن لیا اور مریض ٹھیک ہو جائے, وہ اس میں نہیں ہے. بالکل, کیونکہ یہ کرونک النس ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور پروگریس کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کے کمپوننٹ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ایک کنزیکٹو پروسیس ہے جس کو پورا کرنا چاہیے. وہ ہم اس پورے کمپوننٹ میں پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور مریض کے ساتھ انیشل ڈیز سے لے کے ریکوری کو مینٹین کرنے کے لیے لائف تک مینیج کرنے کے لیے ہم اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, کچھ لوگ ہیں جو صرف ڈی ٹاکس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ کی باڈی میں نشہ آ گیا ہے تو آپ نے اس کو صرف ادویات کے تھرو نکالا اور اس کے بعد 10-15 دن یا 20-21 دن کے بعد آپ علاج ختم کرا دیں اور پھر آپ باہر جا کے ریکوری میں رہیں. تو یہ آئیڈیا کیسا ہے اور ہمارا جو ولنگ ویز میں ایک طریقہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, علاج کا جو میجر 2 کمپوننٹ ہو گئے نا, ایک تو فزیولوجیکل ٹریٹمنٹ ہو گیا جس میں وڈرال مینجمنٹ ہوتی ہے. وڈرال مینجمنٹ کی حد تک تو یہ ڈیٹاکس کام کر لیتا ہے, لیکن جب وڈرال ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سائیکولوجیکل کریونگ, سائیکولوجیکل ارج, سائیکولوجیکل نیڈز اینڈ پرابلم سالونگ اسکل, اینگر مینجمنٹ, باقی چیزیں جو انڈیویجول کی پرسنالٹی کی ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ کوئی کو موربڈ النس ہے انڈر لائن, اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس پہ کام کرنا ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن فیز کے بعد. یہ جو آپ نے ورڈ استعمال کیا ہے کو موربڈ, وہ ذرا ہمارے جو نارمل آڈینس ہے پلیز ان کو بتانا پسند کریں گے. ڈاکٹر وجاہت, کو موربڈ ایسے ہے کہ ایک النس کی موجودگی میں دوسری النس بھی موجود ہو. تو سبسٹنس یوز میں یا مینٹل ہیلتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اوور لیپنگ النس ہیں. بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں, 30 سے لے کے 50% تک لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے تو ساتھ میں سبسٹنس یوز بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبسٹنس یوز کی وجہ سے مینٹل ڈس آرڈر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں اوور لیپنگ ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نشے کی بیماری ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلے سے کوئی نفسیاتی مرض کا شکار ہو پیشنٹ ہو جس کی وجہ سے اس پہ چلا گیا. بالکل ایسا. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی ایسی سائیکیاٹرک النیسز ہیں کہ اگر وہ جوانی میں نوجوانی میں ڈائگنوسس کی طرف چلی جاتی ہے تو ہمیں نشے کی بیماری کے لیے پہلے سے
پتہ ہونا چاہیے کہ ان بیماریوں کا جو وہ مکس اپ ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے, جس کو کوموربڈ ہم کہتے ہیں. جی ڈاکٹر وجاہت, اس حساب سے مختلف النیسز ہیں. اگر ہم ایج گروپ کے حساب سے دیکھنا شروع کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈولسنس گروپ میں ADHD بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے صحیح سبسٹنس یوز کی طرف جانے کے لیے. اگر تھوڑے آپ ایڈلٹ ایج میں چلے گئے تو ایڈلٹ ایج میں پھر آپ کے پاس اگر ڈپریشن صحیح کی چیزیں ہیں, اگر انزائٹی کا مطلب اگر فیچر, کوئی شخص ڈپریشن شروع سے لے کے آ رہا ہے تو اس کے اندر یہ چانسز زیادہ ہیں کہ وہ نشے کی طرف جا سکے. جی ٹھیک. اس میں چانسز زیادہ ہوں گے کہ وہ اس کی طرف انکلائن ہو جائے. وہ جن کیفیت سے وہ گزرتا ہے ان کیفیت کو اوور کم کرنے کے لیے سوسائٹی یا اس کے دوست یا انوائرمنٹ اس کو بہت ساری ٹیکنیکس بتاتی ہیں کہ آپ اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں, جس کو ہم میل اڈیپٹیو اسکل کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں, بالکل, وہ اس کو بتائی جو کہ دکھنے میں آسان لگتی ہیں, دیکھنے میں آسان لگتی ہیں اور انیشلی پرائمرلی پہلے فیز میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. تو ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کی طرف انکلائن ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بائیپولر ڈس آرڈر بہت زیادہ اس نام کو استعمال کرتے ہیں لوگ. ہمارے سائیکیٹری میں بھی دیکھا کہ بائیپولر ڈس آرڈر کا جو پیشنٹ ہے اس کا کوموربڈ ایڈکشن کی طرف بڑا واضح طور پہ ہے, ریسرچ بھی یہی کہتی ہے. کوئک سا یہ بتا دیں کہ بائیپولر ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے تاکہ جو لوگ نئے جڑے ہیں وہ دیکھیں, اور پھر یہ بتائیں کہ کوموربڈ کس طرح بن جاتا ہے. وہ بائیپولر بیسیکلی موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں موڈ کے دو ڈفرنٹ پولز ہوتے ہیں. صحیح. ایک پول میں وہ بہت زیادہ اوور ایکٹیو, ہائپر مینک اور اوور انرجائز اور ہاں بڑی بڑی باتیں کرنے والا, وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسرے پول میں وہ ڈپریسو, جیسے پہلے ہم نے بات کی, ڈپریشن والا پول ہوتا ہے, اداسی, مایوسی. تو یہ ایپیسوڈک نیچر کی ہوتی ہے, جس میں دونوں پولز کو جو مریض ٹچ کرتا ہے اس کو پھر ہم بائیپولر کنسیڈر کرتے ہیں. اور دونوں ہی پولز جو ہیں وہ کسی حد تک ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں. دونوں ہی اٹیچ ہیں سبسٹنس یوز کے ساتھ. ٹھیک ہے. یا چاہے وہ ڈپریشن ہو یا چاہے مینیا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبسٹنس یوز انڈیوس مینیا میں ڈیولپ کر جاتے ہیں مریض. اچھا ٹھیک. تو وہ پھر اس اینگل سے اس کیفیت کی طرف آ جاتے ہیں کہ سبسٹنس انڈیوس مینیا ڈیولپ کر لیا اور موڈ ڈس آرڈر اسٹارٹ ہو گیا. تو ہمارے جو میجورٹی مریض ہوتے ہیں وہ بائیپولر اس وجہ سے بھی ڈیولپ کرتے ہیں یا اس وجہ سے بھی سبسٹنس, کیونکہ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اوور فیملیئر ہوتے ہیں, نئی چیزیں ٹرائی کرنے کا ان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے مینک والے فیز میں. صحیح. اس میں وہ رسک بہت زیادہ لیتے ہیں. اچھا, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بائیپولر ڈس آرڈر کے ہائپومینک کنڈیشن ہے یا ڈپریسو ہے, ان دونوں میں وہ دوائیاں سمجھ کے ڈرگس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری ہیلپ کرے گی, لیکن آخری میں وہ ہیلپ تو نہیں کرتی بلکہ وہ ایڈکشن کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. ان کو ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک. کون سی سب سے زیادہ ایسی بیماری ہے جو آپ نے ابھی تک اپنے ذاتی پریکٹس میں دیکھی ہے جو ایڈکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ موسٹ بات کر رہا ہوں. موسٹ کامنسٹ تو اگر اسٹڈیز کے حساب سے دیکھیں تو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ موڈ ڈس آرڈر بائیپولر کہتے ہیں. بائیپولر بہت زیادہ کامن ہے. اس کے بعد اسکیزوفرینیا بہت کامن ہے سبسٹنس یوز کے ساتھ. اس کے بعد ڈپریشن ہے, پھر ADHD ہے, پرسنالٹی یہ جو ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے اٹ سیلف وہ بھی تقریباً 30 to 40% لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بارڈر لائن پرسنالٹیز ہوتے ہیں عموماً, جو ان کے جذباتی توازن جو ہے وہ جیسے کہ بائیپولر کا ہوتا ہے, تو یہ لوگ کوپنگ اسٹریٹجی کی طور پہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, جیسے کہ نیند کی گولیوں کی طرف جانا ان کا بڑا کامن ہے. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ جی, پرسنالٹی کے سارے کلسٹر اس کی طرف نہیں جاتے. جی. ایک کلسٹر بی کے لوگ جو ہیں وہ جو اینٹی سوشل ہوتے ہیں, نارسسٹک ہوتے ہیں اور ہسٹریونک ہوتے ہیں, ان کا انکلائن سبسٹنس یوز کی طرف یا بارڈر لائن ہوتے ہیں. جی, یا بارڈر لائن. تو ان کا جو علاج ہے وہ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں؟ یا پرسنالٹی کو ٹریٹ کرتے ہیں, پہلے نشے کو ٹریٹ کرتے ہیں, یا تو پھر ہم پہلے ڈی ٹاکس کرنا بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر وجاہت, پہلے تو پرائمریلی آپ کو سبسٹنس یوز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. ڈیٹاکس کرتے ہیں آپ, اس کے بعد جب آپ ریہیبلیٹیشن والے فیز میں آتے ہیں تو پھر آپ ان کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں, پھر ان کی سائیکولوجیکل تھراپیز اور باقی چیزوں میں انٹروینشنز میں انوالو کرتے ہیں. صحیح.
तो प्राइमरीली तो आपको पहले तो ड्रग्स ही पे काम करना होता है कि ड्रग्स क्लियर हो जाए, ड्रग्स के बाद उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी, एक्चुअल निकल के आती है। हाँ, वो आपको क्या मिलती हैं, उसके हिसाब से फिर इंटरवेंशन ठीक, डिसाइड की जाती है। बड़ी काम की बातें डॉक्टर साहब ने हमें बताई, जिसमें से मुझे खुद ये पता चला कि बीमारी जो है वो दो एक साथ भी आ सकती है। या तो आपकी नशे की बीमारी पहले लगी हुई हो, या तो आपके साथ कोई मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर या कोई ऐसी हो। दोनों का इलाज जरूरी है, लेकिन कौन सा इलाज पहले करना है, तो आज किसी हद तक पता चला कि अगर कोई नशे का मरीज हो और नशा कर रहा हो तो उसको पहले डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इवेल्यूएशन आ सकती है कि आया कि ये यूनिपोलर है या बाइपोलर है या कोई और है। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे इतनी बात करके। अब जब एक बंदा या एक शख्स नशे का मरीज बन जाता है, तो क्या सिर्फ वो अकेला मुतासर होता है अपने घर में, या उसकी फैमिली मुतासर होती है, और अगर होती है तो कितनी होती है? जी, हमें भी देखा कि क्लिप के जिसमें डॉक्टर तारिक कराई बता रहे थे कि एडिक्शन एक्चुअली है क्या, किस तरह वो मेडिसिन में, मतलब उसको हम जो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कहते हैं, हम उसको अब्यूज़ नहीं कहते, हम उसको यूज़ डिसऑर्डर कहते हैं कि जो सब्सटेंस इस्तेमाल में लेके आते हैं, जो भी हो सकता है, तो वो डिसऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं लाइफ के अंदर। तो उसके पीछे क्या कहानी है, किस तरह वो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा होता है, तो इसके मतलब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आयशा आप थोड़ा सा हमें बताएं, और फिर इसके मतलब जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, उस पर बात करेंगे। जी, थैंक यू डॉक्टर अहमद, कि इंडीड एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, और अभी जो वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। तो जब भी हमारे पास फैमिलीज़ या पेशेंट्स आते हैं और हम उन पे मूड डिसऑर्डर्स या एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बेसिकली डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, और जब तक डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता तो हम लोग इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर सकते कि पेशेंट या फैमिली जो है वो रिकवरी में रहेगी। और डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट को भूलने की वजह से ही जो है वो बेसिकली रिकवरी जो है वो ट्रैक से हट जाती है। तो हम इसको बेसिकली 4 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करते हैं कि एडिक्शन या कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है वो प्राइमरी, प्रोग्रेसिव, क्रोनिक एंड पोटेंशियली फेटल। अब इन चारों लफ्ज़ों को समझना ही बहुत ज़रूरी है, और जो डिनाइल पेशेंट का या फैमिली का जब आता है तो उसकी एक मेन रीज़न यही होती है कि उनका डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो इतना क्लियर नहीं है। प्राइमरी बेसिकली ये सिग्निफाई करती है कि जो एडिक्शन या मूड डिसऑर्डर्स हैं, इनके पीछे एक जेनेटिक एलिमेंट है, और जेनेटिक एलिमेंट जो अंडर द सरफेस है, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बंदे को अगर उसके जीन्स में अगर कोई डिज़ीज़ का जीन है तो उसको जो है वो एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे डिज़ीज़ होगी ही होगी। एडिक्शन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो उन बीमारियों में से हैं कि जेनेटिक एसोसिएशन के अलावा एक एनवायरमेंटल ट्रिगर या एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो है वो ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग अपने पेशेंट्स में देखते हैं कि पेशेंट्स की जब फैमिलीज आती हैं तो वो हमें ये एक्सप्लेन करती हैं कि हमारा बच्चा जो है वो शुरू से पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट रहा है, टैलेंटेड है, ओवर अचीवर है, मूड इसका अच्छा रहता था, सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्सट्रोवर्ट टाइप सा था। लेकिन फिर इस पॉइंट के बाद के, अब वो पॉइंट कोई भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम हो सकता है, किसी का कोई डिस्टर्ब्ड या डिसफंक्शनल रिलेशनशिप हो सकता है विद किसी दोस्त के साथ दोस्ती ख़त्म हो गई है, या कोई डाइवोर्स हो गई है, कोई ब्रेकअप हो गया है, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्डम या फॉर एडवेंचर पर्पस अगर उस बच्चे ने जो कि उस एक्सपोजर से पहले काफ़ी ज़्यादा ओवर अचीवर, टैलेंटेड था, अच्छा मूड रहता था, वालिदैन के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में चल रहा था, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, अपने कोलीग्स के साथ बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी उसकी अपने वर्क में। तो जस्ट फॉर बोर्डम या एडवेंचर पर्पस के बाद अगर वो जो बंदा है कोई ड्रग यूज़ कर लेता है, तो उसके बाद से फिर फैमिली रिपोर्ट करती है कि पेशेंट के जो हैं वो इश्यूज़ आने लग गए हैं लाइफ में, जिसकी वजह से फिर लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसफंक्शनैलिटी की तरफ जा रही है। तो प्राइमरी को कन्वे करने का बेसिकली मकसद ही ये है कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और जेनेटिक एलिमेंट दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और इसके पीछे जो बेसिकली लॉजिक है ये पॉइंट कन्वे करने की, वो ये है कि जिन भी बीमारियों में जेनेटिक एलिमेंट हमारे पास होता है तो हम उन बीमारियों को क्योरेबल या ट्रीटेबल कैटेगराइज नहीं करते। हम उन बीमारियों को कहते हैं कि दिस विल बी मैनेजेबल, कि कुछ प्रॉपर मॉडिफिकेशंस इन योर लाइफ और कुछ प्रॉपर मेडिकेशंस एज इफ़ रिक्वायर्ड, तो उनके साथ आप इस बीमारी को अपनी सारी ज़िंदगी के लिए मैनेज कर सकते हैं। अब ऐसा सोचने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि अगर ये डिज़ीज़ क्योरेबल नहीं है तो इससे लाइफ की क्वालिटी या क्वांटिटी अफेक्ट होगी। लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी इंश्योर की जा सकती है अगर हम जो हमारी डॉक्टर्स और काउंसलर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। सेम जिस तरह हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है तो वो
ڈائبٹیز کا پیشنٹ جو ہے اگر وہ اپنا ویٹ مینیج کر لے, اپنا اسٹریس مینیج کر لے, ایک ہیلدی روٹین بنا لے جس میں وہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے واک کرتا ہے, اپنی ڈائٹ کو مینیج کرتا ہے, اور اگر اس کو ضرورت ہے تو کچھ اورل میڈیکیشنز یا انجیکٹیبلس کے ساتھ اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے. سیم از دا کیس ود اینی سائیکیٹرک ڈس آرڈر انکلوڈنگ ایڈکشن یا انکلوڈنگ بائی پولر اور اینی ادر موڈ ڈس آرڈر. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آفٹر سم پوائنٹ جب پیشنٹ جو ہے وہ ریکوری میں بہت اچھا چل رہا ہے, سوبرائٹی میں ہے, پیشنٹ کے بیہیویئرس, تھاٹس اور پیٹرنس جو ہیں وہ سارے پرو تھراپیوٹک یا پرو ٹریٹمنٹ ہیں, تو ایسی اپروچ ہرگز واپس نہیں آنی چاہیے کہ ناؤ ٹریٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ وہ جو پیشنٹ کی ایک اچھی اسٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ باڈی اینڈ جس میں فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, وہ اسی لیے ہیں کیونکہ ٹریٹمنٹ کو ڈیزیز کو مینیج کیا جا رہا تھا. سیکنڈ تھنگ آتی ہے کہ پروگریسو بیسیکلی امپلائز دیٹ کہ اگر پراپرلی ٹائملی انٹروین نہیں کیا جاتا تو ڈیزیز ول پروگریس ان اے بیڈ سائڈ. ٹھیک ہے, کہ جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں یا جب پیشنٹ بھی ہمیں سے اپنی ہسٹری شیئر کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ لیٹ سے میں نے 5 سال پہلے کوئی ڈرگ یوز کرنا شروع کیا تو پہلے میں مہینے میں 1 دفعہ کرتا تھا, پھر 6 ماہ کے بعد میں ہفتے میں 1 دفعہ کرتا تھا, پھر ہفتے میں آہستہ آہستہ وہ 2 دفعہ پہ شفٹ ہو جاتا ہے, پھر روزانہ کا 1 دفعہ یوز ہوتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ, اور پھر کچھ پیشنٹس کا ایسا بھی پیٹرن آتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ڈرگ یوز میں ہوتے ہیں, کہ ان کے ہر ٹائم ہی ان کی باڈی اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈرگ کی کریونگ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈیزیز کا پیٹرن, اب اس میں ڈرگ کی ڈوزیج بھی ہو سکتی ہے, ڈرگ کی فریکوینسی بھی ہو سکتی ہے, ایون کہ ڈرگ کی ٹائپ بھی ہو سکتی ہے, کہ اسٹارٹ میں آپ نے LSD یا ایکٹیسی ٹیبلٹس جس کو ہم لوگ پارٹی پلس بھی کہتے ہیں ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اینڈ اٹ اینڈز آن آئس اینڈ کوکین. تو یعنی کہ ڈیزیز جو ہے وہ اس طرح سے پروگریس کرتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے اگر سیم ڈوز میں بھی لیٹ سے استعمال کر رہا ہے تو اس کا پیٹرن اس طرح سے پروگریس کر رہا ہے کہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہو رہی ہے, یا اگر فریکوینسی سیم رہ رہی ہے تو اس کی ڈوزیج زیادہ ہو رہی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایز سون ایز ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اس پیشنٹ کی زندگی میں ڈسفنکشنالٹی آ رہی ہے تو ہم اس کو سائیکولوجیکل اور میڈیکل ہیلپ پرووائڈ کریں, ورنہ دوسری صورت میں ڈیزیز جو ہے وہ پروگریس کرے گی. اور جس طرح ہم لوگوں نے بات کی کہ پوٹینشلی فیٹل ہو سکتی ہے, یعنی کہ ڈیزیز جو ہے وہ ڈیتھ کی طرف لے کے جا سکتی ہے اگر اس کو ٹائملی انٹرونشن کے ساتھ مینیج نہ کیا جائے. اب سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح سے فیٹل ہو سکتی ہے, تو مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے اور سائیکوسس یا مینیا کی کنڈیشن میں ہے, لیٹ سے بہت زیادہ سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اوور ڈوز کے کافی کیسز آتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ڈیتھ دیکھنی پڑتی ہے. پھر کوئی ہومیسیڈل یا سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی ایون کے ہوتی ہیں. جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں جو کہ کرونک ڈپریشن ہے اور ان مینیج ڈپریشن ہے, اس میں سوسائڈل آئیڈیشن جب آئسولیشن آتی ہے, سوسائڈل آئیڈیشن آتی ہے, تو سوسائڈل اٹیمپٹس میں ڈیزیز جو ہے وہ فیٹل نکلتی ہے. اسی طرح ہومیسیڈل میں یہ ہے کہ چونکہ اینگر مینجمنٹ ایشوز یا سائیکوسس میں پیشنٹ کو نہیں آئیڈیا ہو رہا کہ اس کی جو انٹریکشن ہے وہ ایگریسو ہے یا کافی زیادہ مینیا میں ہے, تو وہ کسی اور سے اگر لڑ رہا ہے تو یا تو وہ کسی اور کو مار سکتا ہے یا اگلا بندہ سیلف ڈیفینس میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے, جس کے نتیجے میں جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ڈیزیز کنسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, دوسری چیز ایڈکشن میں جو کہ میرا خیال ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کنسیپٹ آف ڈپینڈنس اینڈ ٹالرنس. کہ پیشنٹ پہلی دفعہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر ڈرگ یوز کر رہا ہے تو مور اور لیس وہ پیشنٹ کے اپنے کنٹرول میں ہے. کہ اگر اسٹریس مینجمنٹ یا موڈ مینجمنٹ کا ایشو تھا اور جسے اسکیپ کے لیے بیسیکلی کوئک فکس کے طور پہ بندہ ڈرگ یوز کی طرف جاتا ہے, تو اگر وہ تھرو پراپر چینل ڈاکٹر سے میڈیکل ہیلپ سیک کرے تو اس کو پراپر کاؤنسلنگ اینڈ پراپر میڈیکیشن سے وہ چیز سیٹل ڈاؤن کی جا سکتی تھی, لیکن اس نے ڈرگ یوز کیا. دوسری طرف اگر کوئی بندہ بورڈم یا کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دوست نے ہمیں بغیر بتائے شگل میں یوز کروا دیا, تو ڈیو ٹو اینی ریزن پہلی دفعہ استعمال جو ہے وہ پیشنٹ کے اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن اس کے بعد جب ڈرگ یوز بڑھتا جاتا ہے تو پھر ڈرگ جو ہے اس کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہتا. دیٹ از بیسیکلی دا کنسیپٹ آف ڈپینڈنس, کہ آپ کا مائنڈ جو ہے بیسیکلی چیز یہ کہ ہم جو بھی ہمارے جو ہیپی ہارمونز ہیں سیروٹونن اینڈ ڈوپامین, ہم جو اپنی ہیلدی لائف سٹائل ہے کہ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, کوئی اچھا کھانا کھا رہے ہیں, کسی بچے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, اپنے لوڈ ون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو ڈوپامین لیول زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک نارمل رینج تک زیادہ ہوتے ہیں, اور ہم جتنا مرضی اچھا فیل کر لیں وہ اس نارمل ہیلدی رینج سے باہر نہیں نکلتے. لیکن جو سارے ان ہیلدی ویز ہیں جس میں بیسیکلی ڈرگز آ جاتے ہیں, وہ ڈوپامین لیولز جو ہیں
وہ بہت زیادہ لیول تک ریز کر دیتے ہیں اور نارمل ہیلدی ایکٹیویٹی سے وہ ڈوپامن لیول اچیویبل نہیں ہے. اب برین جو ہے وہ انہیلدی ڈوپامن لیولز کو فار اٹس لائف اپنے اندر رجسٹر رکھتا ہے اور اسی ڈوپامن لیولز کو اچیو کرنے کی کوشش میں جب بندہ ڈرگ یوز کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی ڈپینڈنس ہو جاتی ہے. ٹالرنس کا کنسیپٹ بیسیکلی یہی ہے کہ جب بندہ شروع کرتا ہے, مثال کے طور پہ اگر ٹینشن سے اسکیپ چاہیے یا اس کو خوشی چاہیے تو وہ شروع میں تھوڑی سی کوانٹٹی سے وہ اتنی خوشی اس کو مل جائے گی اور اس کا موڈ بہتر ہو جائے گا. لیکن کچھ عرصے کے بعد آفٹر ریپیٹڈ ڈرگ یوز وہ سیم لیول آف خوشی لینے کے لیے اس کو ڈرگ کی مقدار جو ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے. دس از اے کنسیپٹ آف ٹالرنس کہ بندہ جو ہے وہ اس کوانٹٹی کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتا ہے اور اس کو ٹالریٹ کرنے لگ جاتا ہے. اور پھر سیم ایفیکٹس کے لیے جو ڈرگ کا ڈوز ہے یا ڈرگ کی فریکوینسی ہے وہ زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے. اور تیسری چیز جو ایڈکشن میں جو کہ بیسیکلی یوزر یا ابیوزر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے دیٹ از ڈس فنکشنالٹی. کہ کافی لوگ ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ یہ کنسرن ریز کرتے ہیں کہ ہم اپنے پورے فرینڈ سرکل کے ساتھ پیتے ہیں تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وٹ میکس اس ڈفرینٹ کہ ہم ادھر کیوں ہیں اور وہ باہر کیوں ہیں. تو اٹس ناٹ کہ کوئی جس طرح اس کے پیچھے ہم میتھس میں بھی جب بات کریں گے تو وہ اس بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے اب ان کے پیرنٹس اس کنسیپٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ شاید انہوں نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی یا کوئی جو انہوں نے انکم تھی ان کی اس میں کوئی حرام کا ایلیمنٹ تھا. تو بیسیکلی ایسی چیزیں نہیں ہیں. یوزر اور ابیوزر میں ڈفرینس یہ ہے کہ ڈس فنکشنالٹی آ رہی ہے. تو یوزر یا ابیوزر کو جو چیز ڈفرینشیٹ کر رہی ہے کہ ان کی زندگی آن دا رائٹ ٹریک چل رہی ہے, وہ اس جو انٹیک آف ڈرگ کو اور اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز کو سم ہاؤ مینیج کر رہے ہیں, تو دیئر لائف از فنکشنل, دے ڈونٹ نیڈ اینی ٹریٹمنٹ ایٹ دیٹ اسٹیج. لیکن چونکہ آپ کی ڈپینڈنس اور ٹالرنس اتنی ورس ہو چکی ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آف دا ٹریک جا رہی ہے, آپ کے سوشل اسپیکٹس زندگی کے افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, فائنانسز مینیج نہیں ہو پا رہے, آپ کے جو لوڈ ونس ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہیں, یعنی کہ ان شارٹ ڈس فنکشنالٹی آ رہی ہے لائف میں, تو یعنی کہ دیٹ پیشنٹ از ایڈکٹ اور ہی از ہیونگ اے ڈیزیز آف ایڈکشن. جی ڈاکٹر احمد, یہ تھا بیسیکلی ایک سپرفیشیل ویو آف ڈیزیز کانسیپٹ. جی, اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہو گیا اسپیکٹ کہ پرائمری, کرونک اور جو ہے لائف لانگ پارٹ اور کس طرح یہ فیٹل بھی ہو سکتی ہے اور پروگریسو ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو سائنس والا پارٹ ہے کہ جو برین کے 2 میجر پارٹس افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ایک پری فرنٹل کورٹیکس, ایک لمبک سسٹم. لمبک سسٹم میں بھی امیگڈیلا اور ہپوکیمپس, جس طرح ڈاکٹر عائشہ آپ بتا رہی تھیں کہ میموری بن جاتی ہے, رجسٹر کر دیتے ہیں وہ ہائی, وہ خوشی جو نیچرل ویز سے ممکن نہیں ہے. تو اس کی کہہ لیں کہ سرچ میں اس کے پیچھے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بار بار نشہ استعمال کرنا اور ریلیپس ہو جانا. بیسیکلی جو ایڈکشن ہے اسے میڈیکل بکس کے اندر بھی لکھا جاتا ہے کہ اٹ از اے کرونک اینڈ ریلیپسنگ ڈیزیز, کہ جس کے اندر ریلیپس ایک کائنڈ آف پارٹ بن جاتا ہے, ایک کہ بار بار پیشنٹ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جو پری فرنٹل کارٹیکس والا جو حصہ جو انوالوڈ ہے اور لمبک سسٹم والا حصہ انوالوڈ ہے, یہ دونوں ان کا پرائمری فنکشن اور میجر فنکشن ٹورڈز موٹیویشن اینڈ ریوارڈ آتا ہے, جو ایک ہائی جیک ہو جاتا ہے ڈیو ٹو یہ سبسٹانسز. اٹ کین بی اینی تھنگ, جو نشہ ہے, جو ایڈکشن ہے, اٹ کین بی آئیدر کیمیکل اور نان کیمیکل ایز ویل. تو صرف اور صرف نشوں تک بات نہیں رہتی, بلکہ کچھ بیہیویئرز بھی ایسے ہیں, کچھ جیسے کہ گیمبلنگ, جیسے کہ گیمنگ, ورکہولزم, شاپنگ, جن میں ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ان کے پیچھے بھی جو سائنس ہے وہ سملر ٹو ڈرگ ابیوز ہے, ڈرگ یوز ڈس آرڈر ہے, کہ جو 2 حصے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس کے اور لمبک سسٹم کے وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر شاہ سوار آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, میں اس میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سگمنڈ فرائڈ ہے, جنہوں نے سائیکو تھراپی کی بنیاد رکھی, اب انہوں نے سائیکو انالیسس کو ایجاد کیا, اور وہ خود بھی کوکین یوز کرتے تھے بہت زیادہ, اور اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ کوکین جو ہے وہ انسان کے لیے ایک تھراپی کا کام کرتی ہے, کیور ہے ایک طرح سے. وہ سمجھتے تھے کہ جو کیور ٹو میروانہ النیس اس وقت کافی زیادہ تھی, میروانہ یوز ڈس آرڈر کافی زیادہ تھا. تو ان کے ایک فرینڈ ہی تھے جن کو انہوں نے سمجھا کہ اگر میں ان کو کوکین پہ لگا دوں گا تو ان کی میروانہ چھٹ جائے گی. بالکل.
اور بعد میں لیکن اینڈ پہ ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت ڈینجرس ہے. بالکل. تو انہوں نے جو ایڈکشن کا کنسیپٹ دیا سگمنڈ فرائڈ نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن سائیکی ہے ہماری, اس کو وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایڈ, ایگو اور سپر ایگو. ایڈ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک جانور ہے ہمارے اندر جو کہ لالچی ہے, وہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے ہمیں پلیئر مل سکے, انسٹنٹ پلیزر جیسے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جسے اسے مل سکے. بالکل. اور ایگو کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے مورالٹی کا. اور سپر ایگو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ مورالٹی بیس کے اوپر ہے, وہ ہمیں چاہتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے بس میں نے سچ بولنا ہے, جو مرضی ہو جائے میں نے چوری نہیں کرنی, اس طرح کی چیزیں وہ سپر ایگو کے کنٹرول میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایڈکشن تب ہوتی ہے جب ہماری ایڈ جو ہے نا وہ ہماری ایگو اور سپر ایگو سے زیادہ اوور ٹیک کر لیتی ہے ان کو, تو تب ہم ایڈکشن کے اندر چلے جاتے ہیں. اور ہم یہ ایڈ کب ہماری اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ہم ایڈکشن کے اندر چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی سائیکولوجیکل جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹریسرز ہوں, کوئی ہمارے سوشل اسٹریسرز ہوں, اس طرح کے جب اسٹریسرز ہوتے ہیں یا ہمارے بایولوجیکل اسٹریسرز ہوں, تو تب ہم جو ہے وہ ایڈ ہماری جو ہے وہ اوورٹیک کر لیتی ہے. اب ایڈکشن کی بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. شروع کے اندر انسان ایکسپیریمنٹیشن سٹیج کے اندر جاتا ہے, وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ایکسپلور کرتا ہے ڈفرینٹ سبسٹانسز کو, پھر اس کے بعد وہ ریکریشنل یوز کی طرف چلا جاتا ہے, اس کے بعد وہ ہیبیچویشن کی طرف چلا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے, اور اینڈ سٹیج ایڈکشن کی ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب کون سا بندہ اس ساری سٹیجز سے گزرے گا, کون سا نہیں گزرے گا, یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جینیاتی یعنی کہ جینیٹکس, سوشل اور اس کے اپنے نفسیاتی, ان ساری چیزوں کا جو کمبینیشن ہے, ان کے سٹریسر جو ہیں وہ ان کو اس طرح کے کوئی دباؤ اس کو آتے ہیں, کوئی جینیاتی دباؤ آتا ہے, یعنی کہ اس کے جینز کے اندر کوئی ایسی اس کو وراثت میں ملی ہوئی بیماری ہے جو ابھی چھپی ہوئی ہے اور جو ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے ایڈکشن کے لیے جو رسپانسیبل ہے. اسی طرح اس کے نفسیاتی کوئی دباؤ آتا ہے یا اس کو کوئی سماجی دباؤ آتا ہے, تو وہ ان سٹیجز سے گزرتے ہوئے ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے. اور ہر یوزر جو ہے وہ ان ساری سٹیجز سے نہیں گزرتا, ہر یوزر کے لیے لازمی نہیں کہ وہ ان سٹیجز سے گزرے. اراؤنڈ اونلی 20% ہی جو یوزر ہے کسی ڈرگ کا وہ ایڈکشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جنرل سی نالج تھی اباؤٹ ایڈکشن. تو اس کا تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں کہ ٹریٹمنٹ لائف لانگ, جیسے کیونکہ اٹ از اے کرونک ڈیزیز تو لائف لانگ ٹریٹمنٹ رہے گی. اس طرح کی کوئی میڈیکیشن نہیں ہے جو ایڈکشن کو ڈائریکٹلی انوالو کرتی ہے. ہم سمپٹومیٹکلی ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کے اندر ایڈکشن کی وجہ سے اگریسونیس آ رہی ہے, وہ غصہ کر رہا ہے, تو ہم کوئی اینٹی سائیکوٹک دے کے, کوئی سیڈیٹیو دے کے ان کی اگریشن کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر ایڈکشن کے ساتھ ان کو موڈ ڈس آرڈر بھی آ رہا ہے, موڈ ڈسٹربنسز بھی آ رہے ہیں, تو ہم موڈ اسٹیبلائزرز کا استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ تر تو ہمیں ویلنگ ویز میں جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈیول ڈائگنوسس, کہ پیچھے ایڈکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی موڈ ڈس آرڈر یا تھاٹ ڈس آرڈر آلریڈی موجود ہوتا ہے, تو ہمیں اسے ٹریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جی ڈاکٹر احمد, اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ کو اگر کسی کو نہیں پتہ کہ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, تو وہ کہے گا کہ یہ بہت سمپل ہے, اور جو نشہ ہے اس کو دے دو, جی, یا اس کو چھوڑ دو, بس اس میں کیا اپنی مرضی ہے, چھوڑ دو, کیوں نہیں چھوڑ رہا, اس کو ول سکھاؤ, اس کو پاور سکھاؤ کہ وہ نشے کی طرف جائے نہ دوبارہ. لیکن اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں, اگر آپ اس کو سیکھنا شروع کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کمپلیکس ہے ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ. بیسیکلی آپ کو جو ہے نا ایک گراؤنڈ لیول پہ پہنچنا پڑتا ہے پیشنٹ کے ساتھ, اس کی فیملی کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے جو کسی کی انڈیویجول کی ہو. اس سے اس کی فیملی بھی سفر کر رہی ہے, اس کا انوائرمنٹ, ماحول کے دوسرے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں, اس کے نیبرز بھی سفر کر رہے ہیں, پورا معاشرہ سفر کر رہا ہے اس بیماری کے ساتھ. تو آپ کو گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے. ایڈکشن جیسے ابھی آپ نے ڈیول ڈائگنوسس کا ذکر کیا, تو عام طور پر ایڈکشن اٹ سیلف شروع نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے, کوئی اور بیماری چھپی ہوئی ہوتی ہے, کوئی موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے, کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, جس کو کرب کرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ ایک میل اڈاپٹیو کوپنگ اسٹریٹجی ہم بنا لیتے ہیں, اور ایڈکشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا, اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے, اس کو کلاسیفائی کیا جائے, تو اسی طرح کہ فار دا فرسٹ فیو ویکس جب پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے اور اس کے نشے چھڑوائے جاتے ہیں, تو وہ وڈرالس کے فیز سے گزرتا ہے. تو اس ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ کے اندر ان کو وڈرالس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے.
پھر ان کے ساتھ انڈیویجول کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ نہ صرف ان کی لائف افیکٹڈ ہوئی ہوتی ہے بلکہ ان کی فیملی کی لائف بھی انوالوڈ ہوتی ہے. تو انڈیویجول تھیراپی کے ساتھ ساتھ فیملی تھیراپی کی جاتی ہے. پھر گروپ تھیراپی میں ان کو لے کے آیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کے پیشنٹس میں ایک شیم کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو ہیل ایک گروپ تھیراپی کے صورت میں ہی کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ بیہیویورل موڈیفیکیشنز کی جاتی ہے جیسے سی بی ٹی ہے, ڈی بی ٹی ہے, نیورو لنگوسٹک اپروچز ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ کو بڑھایا جاتا ہے, ان کے انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ ایڈکشن کو بڑھایا جاتا ہے. پھر کچھ نہ کچھ ان کو لائف اسکل سکھائے جاتے ہیں, اوکیپیشنل اسکل سکھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کے اندر دوبارہ واپس کیسے جا سکتے ہیں ود آل دا اسٹریسز اینڈ ناٹ گوئنگ بیک ٹو دیئر ڈرگ آف چوائس. کہ کوئی اسٹریس ہوا, کوئی انگزائٹی ہوئی تو ساتھ ہی اور ڈرگ یوز کر لیا, تو کیسے اس کو وہ مینیج کر سکتے ہیں. اور آخر میں وہی ریلیپس پریونشن, جیسے بتایا جاتا ہے کہ اٹ از اے ریلیپسنگ ڈیزیز, تو جتنا فوکس ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کی ریلیپس پریونشن پہ کام کر سکیں کہ کس طرح وہ ریلیپس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, تو اس پہ کام کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو فالو اپ ہے اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ سٹینڈز ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ دیز آر سرٹن سٹینڈز, ریڈ سٹینڈز, یلو سٹینڈز, گرین سٹینڈز, کہ ان پہ آپ نے اب کام کرنا ہے. اسی طرح کہ جس طرح کوئی اور مرض ہے, کسی اور بیماری میں بتایا جاتا ہے کہ اب آپ جیسے ڈائبٹیز کے اندر شوگر نہیں کھا سکتے, کچھ پھل نہیں کھا سکتے جن میں زیادہ مٹھاس ہے. اسی طرح ایڈکشن والے پیشنٹس میں بھی کچھ سٹینڈز ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ اب وہ کچھ جگہوں پہ نہیں جا سکتے جن کو سلپری پلیسز کہا جاتا ہے, کچھ سلپری ٹائمز پہ نہیں جا سکتے, سلپری پیپل سے نہیں مل سکتے, اور اپنی میڈیکیشن کو انڈر سپرویژن وہ لیں گے, اپنے فالو اپس کو مینٹین کریں گے, روڈ بیہیویئر نہیں کر سکتے, اور کوئی بھی نشے والی جو ہے سبسٹانس, کوئی موڈ آلٹرنگ سبسٹانس وہ استعمال نہیں کریں گے. تو یہ ایک جنرل سی اوور آل ٹریٹمنٹ کے متعلق بات تھی. تو امید ہے کہ جو آڈینس ہے انہوں نے بھی آج کے دن کوئی بھی ٹاپک کے متعلق کوئی نیو انفارمیشن حاصل کی ہوگی, اور جتنی انفارمیشن بتائی بھی ہے اس کو بھی ہیلدی وے میں ابزارب کیا ہوگا. تو ابھی بھی اگر کوئی کوشچن ہے آپ کا, آڈینس سے میں مخاطب ہوں کہ کوئی بھی کوشچنز ہے, کوئی بھی کوشچن آتا ہے, کوئی بھی کوئری آتی ہے, تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آن آر لائیو براڈ کاسٹ جو فیس بک پہ چلتی ہے, یوٹیوب پہ چلتی ہے. اسی طرح واٹس ایپ کا جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے جتنے بھی کوشچنز ہیں, جتنی بھی مسکنسیپشنز ہیں کمیونٹی میں, ان کو ایڈریس کر سکیں. جو ہمارا یہ شو ہے لائیو شو, اور ڈیلی بیسس پہ ہم 7 to 8 آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی انفارمیشن کو میں اضافہ کرنے کے لیے, ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے, اور ایک جنرل اویئرنیس ریگارڈنگ سائیکائٹرک ڈیزیزز, سائیکائٹرک ڈس آرڈرز اور لائف مینجمنٹ اسکل سکھانے کے لیے. تو امید ہے کہ آج بھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. شب خیر, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.